आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला। सुनते कानों देखती आंखों तमाम तर मखलूक़ात को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमत सुबह जब उठें तो बराए मेहरबानी कोशिश करें परिंदों को नाश्ता दें, पानी रोटी बाजरा जो कुछ भी आप दे सकें। बेशक जो आप खा रहे हैं उसमें से 2 बुर्कियाँ या 2 चम्मच भी दें, उससे भी बहुत है। रोटी दें तो उसका ब्रीक बाजरे की तरह ब्रीक कर लें तो वो परिंदों को लाजमी दें। तो कोशिश करें। तो आज के मौजू की तरफ आते हैं। ये पार्ट अभी 2 है, तो ये इसी तरह चलेगा। तो यकीन हकीकी यकीन से आप हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कई सालों से मैं बहुत से लोगों से मिल रहा हूं जो कि कारोबार और दूसरे शोबों में नाकाम हो चुके हैं। वो लोग अपनी नाकामी की बहुत सी वजूहात बयान करते हैं। नाकाम लोगों की गुफ्तगू में एक ख़ास चीज़ पैदा हो जाती है। मिसाल वो कुछ यूँ कहते हैं, सच बताता हूँ कि मैं इस काम को काम ही नहीं समझता था, या फिर कुछ इस तरह, मैंने तो काम शुरू करने से पहले ही कह दिया था ये मेरे बस का नहीं है। ठीक है, मैं एक कोशिश और कर देखता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चल पाए। दरअसल असर रवैया ही नाकामी से दो चार करता है। गैर यकीनी मनफी कुव्वत। जब जहन में कोई शक या गैर यकीनी का अंसर होगा तो फिर जहन में अपनी गैर यकीनियत के लिए बहुत से वजूहात तलाश कर लेता है। शक और गैर यकीनी से शऊर नाकाम होता है। दरअसल वो शख्स कामयाबी का ख्वाब ही नहीं होता। इस तरह इसे बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है। सोच में शक होगा तो नतीजा नाकाम होगा, यकीन पुख्ता होगा तो नतीजा कामयाब होगा। एक नौजवान अफसाना नगार खातून मुझसे मिलने आई। वो अपने काम के लिए हौसला अफजाई चाहती थी। इसके साथी अफसाना गारों में एक का नाम सबसे ज्यादा मकबूल था। इस खातून का कहना था, हाय क्या बताऊं, मिस्टर एक्स बहुत ही शानदार लिखारी है। मैं तो बिल्कुल इस जैसी कामयाबी के करीब भी नहीं पहुंच सकती। इस खातून के रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया, क्योंकि इसने मिस्टर एक्स का नाम लेकर खुद को कमतर कर लिया था। हालांकि मिस्टर एक्स बहुत ज़्यादा ज़हीन फतीन नहीं है, इसमें कुछ भी बेहतर चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी खुद इत्मीनादी सबसे आला है। इसे यकीन है कि वो अपने साथियों में सब से आला है, इसलिए इसका अमल और काम सबसे बेहतर है। ये अच्छी बात है कि अपने कायद की ताज़ीम की जाए, इससे सीखा जाए और इसका मुशाहिदा किया जाए, लेकिन इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात पर यकीन रखो कि तुम इससे आगे बढ़ जाओगे। इस बात पर यकीन रखो कि इसे पीछे छोड़ोगे। जो लोग दूसरे दर्जे की ख्वाहिश करते हैं, इनका रवैया इन्हें दूसरे दर्जे तक ही ले जाता है। यकीन एक ऐसा थर्मोसेट है जो जाहिर करता है कि हम जिंदगी में क्या क्या कामयाबियां हासिल करेंगे। इस मामूली हैसियत के शख्स को देखें जो अपना मकाम नहीं बना सकता, क्योंकि इसका यकीन था कि वो मामूली शख्स है, इसलिए वो मामूली ही रहा। इसका यकीन था कि वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता और वो बड़ा काम काम कर ही ना सका। इसका यकीन था कि वो गैर अहम है, इसलिए वो हर जगह गैर अहम ही रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसमें मज़ीद यकीन की कमी होती गई। इसकी गुफ्तगू, इसकी चाल और दूसरे
کاموں میں اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے یقین کے تھرموسیٹ کو دوبارہ سیٹ کرتا۔ اس کی شخصیت سنگڑتی ہی گئی اور وہ چھوٹا ہوتا گیا، کیونکہ اس نے اپنے متعلق یہ اندازہ خود ہی مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نسبت اپنے کو کمتر خیال کرتا تھا، اس لیے وہ کمتر ہی ہوتا گیا۔ اب دوسری طرف اس شخص کو دیکھیں جو کہ بہت ہی آگے جا رہا تھا۔ اسے یقین کامل ہے کہ وہ بہت اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے وہ حاصل میں زیادہ کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، بلکہ مشکل کام بھی کر سکتا ہے۔ وہ مشکل کام نپٹا بھی کر لیتا ہے، بلکہ وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس کا کردار، اس کے خیالات اور اس کا نقطہ نظر سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی پروفیشنل اور بہت ہی اہم آدمی ہے۔ ایک شخص اپنے ہی خیالات سے اپنے کردار کی تعمیر کرتا ہے، اعلیٰ یقین کے ساتھ اپنی ذات کے تھرموسیٹ کو آگے بڑھائے، تب دیانتداری کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ مخلص یقین کے ساتھ آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اعلیٰ یقین رکھیں اور زیادہ آگے بڑھیں۔ کئی سال پہلے میں نے ڈیٹرائٹ میں بزنس مین سے خطاب کیا۔ اس گروپ سے ایک بزنس مین مجھے ملنے آیا۔ اس نے اپنے تعارف کروایا اور کہا، میں نے واقعی آپ کی گفتگو سے لطف اٹھایا تھا۔ کیا آپ مجھے چند منٹ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو ساتھ لے کر ایک آرام دہ کافی روم میں لے گیا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس نے کہا۔ شروع کیا، آپ نے جو کچھ کہا تھا میں نے اسے اپنے ذہن میں رکھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اپنے معمولی حیثیت کو اپنے ذہن سے کیسے نکال پھینکا، لیکن پھر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، بتائیے، میں سنتا ہوں۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بہت مشکل سے زندگی کو گھسیٹ رہا تھا۔ میں عام طرح کی زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی گزارنے کا معیار عمدہ زندگی کے خیالات سے بہت دور تھا۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا تھا۔ ہمارے پاس گھر کی ضروری چیزیں خریدنے کے لیے رقم بھی نہ تھی۔ میری بیوی خدا اسے خوش رکھے، میری کم آمدنی کی کوئی شکایت نہ کرتی تھی۔ وہ اپنے مقدر کو الزام نہ دیتی تھی، بلکہ خوش رہتی تھی۔ لیکن میں مطمئن نہ تھا۔ میں جب سوچتا کہ میری بیوی اور بچے محرومیوں کا شکار ہیں تو میرا دل دکھی ہو جاتا۔ لیکن آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ 2 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا خوبصورت گھر، زمین، جائیداد ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بہتر کالجوں میں بھیجنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میری بیوی بہترین کپڑوں پر رقم خرچ کرتی ہے۔ اسے پہلے جیسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آئندہ موسم گرما کی چھٹیوں میں ہمارا خاندان 1 مہینے کے لیے یورپ کی سیر پر جا رہا ہے۔ اب ہم بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب آپ نے اپنے خطاب میں ایک فقرہ استعمال کیا تھا کہ قوت یقین کو قابو میں رکھو، تو میں نے قوت یقین سے کام لیا اور سب کچھ بدل گیا۔ 5 سال پہلے مجھے ڈیٹرائٹ میں ایک
کمپنی کی ملازمت کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس وقت ہم کلیوی لینڈ میں رہتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ نوکری کر لینی چاہیے تاکہ آمدن میں کچھ اضافہ ہو۔ میں یہاں اتوار کی شام کو پہنچا، لیکن انٹرویو سوموار کو ہونا تھا۔ میں شام کا کھانا کھانے کے بعد اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں کیا بات تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بہت بدلا ہوا محسوس کیا۔ ایسا کیوں ہے کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں ایک مستقل طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک ناکام آدمی ہوں؟ میں ایک چھوٹی سی ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں؟ نہ جانے اس دن میرے اندر یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی۔ میں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر ان 5 لوگوں کے نام لکھے جو کچھ عرصے سے جانتے تھے، لیکن وہ ملازمت اور پیسہ کمانے کے حوالے سے مجھ سے بہت زیادہ آگے تھے۔ ان میں سے 2 تو میرے سابقہ ہمسائے تھے، لیکن وہ اب بہترین رہائشوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ دو وہ تھے جن کے ساتھ میں کام کر چکا تھا، اور 5واں میرا سالہ تھا۔ میں نہیں جانتا میں نے یہ کیوں کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، آخر میرے ان 5 دوستوں میں کیا خوبی ہے جو میں نہیں ہوں ہے، جب کہ ان کے پاس اعلیٰ ملازمتیں ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے ان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا تو نہ وہ مجھ سے زیادہ ذہین تھے اور نہ ہی ان کی تعلیم مجھ سے زیادہ تھی۔ میں دیانت داری سے بتاتا ہوں کہ وہ عادات اور خصائل میں بھی مجھ سے بہتر نہ تھے۔ میں نے تجربہ کیا کہ ان میں ایک بھی خوبی مجھ سے بہتر نہ۔ میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میرا ریکارڈ ہے صرف یہ دکھاتا ہے کہ میں ان میں سے صرف کامیابی میں پیچھے ہوں۔ اس وقت صبح کے 3 بج چکے تھے، لیکن میرا ذہن بالکل صاف تھا۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ اپنی کمزوری کو پکڑا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میں پیچھے کیوں ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی رکھتا تھا۔ وہ چھڑی میں نے اپنے جسم میں بڑی شدت کے ساتھ چبوئی۔ پھر مجھے وہ سبب معلوم ہو گیا جس کی وجہ سے میں اپنے اعتماد میں کمی محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں بہت سی صلاحیتوں کا مالک ہوں۔ یہی سوچنے لگا کہ میرے اندر اعتماد اور یقین کی کمی ہے کیسے سرایت کر گئی تھی، اور میں نے اپنے ذہن کو کیسے اپنے ہی خلاف استعمال کیا تھا۔ آخر میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سستا بیچتا رہا۔ اس کے بعد میں اپنے آپ میں اعتماد محسوس کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اپنے آپ کو یقین نہیں رکھوں گا تو دوسرے تو مجھ پر بالکل یقین نہیں کریں گے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو سستا نہیں بیچوں گا۔ اگلی صبح مجھ میں بہت زیادہ اعتماد تھا۔ ملازمت کے انٹرویو میں بھی میں پر اعتماد تھا۔ انٹرویو میں آنے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی موجودہ صلاحیت سے $750 یا پھر $1000 سے زیادہ مانگوں گا، لیکن جب میں نے محسوس کر لیا کہ میں باصلاحیت شخص ہوں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی موجودہ ملازمت سے $500 زائد طلب کروں گا۔ پھر اپنی تنخواہ مجھے مل ہی گئی۔ ایک پوری
رات میں نے اپنی ذات کا تجزیہ کیا اور ان باتوں پر غور کیا تھا جن کی وجہ سے میں سستا بک رہا تھا، لیکن اب میں نے اپنی پوری قیمت وصول کی۔ 2 سال گزرنے کے بعد میرے وقار میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ اب میں اپنے دوستوں جیسی جنت میں آ چکا تھا۔ میں اپنی فرم میں سب سے زیادہ بزنس حاصل کرنے والا شخص تھا۔ میں بہت زیادہ معتبر ہو چکا تھا۔ کمپنی میں نام اور اثر و رسوخ تھا اور کمپنی کی کئی سہولتوں کے ساتھ ایک معقول تنخواہ دیتی تھی۔ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں تو پھر سب کچھ ہونے لگے گا۔ کچھ اور بات بھی میں ایڈ کر لوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ملازمت کر رہے ہوں یا کوئی کاروبار کر رہے ہوں، پہلا کاروبار یا پہلی ملازمت چھوڑنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے کوئی بھی نیا کام شروع کریں، اس میں کامیابی حاصل کریں، پھر پرانا کام چھوڑیں۔ تو پرانا کام بھی کر سکیں تو ساتھ کریں، نہیں تو نئے کام کی طرف جا سکتے ہیں۔ جس طرح میں بہت سے ابھی کام کر رہا ہوں تو وہ آپ کے سامنے ہے، یہ اب آپ کے سامنے یہ یوٹیوب کا بھی میں نے شروع کیا ہے، تو یہ میں کوشش حتیٰ کہ میری تعلیم نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ انگلش کے لفظ آتے ہیں، میں اس کے سپیلنگ بول دیتا ہوں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسے لکھ کے بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں، یا ویسے بھی اس کا اردو کا آپشن ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو میں وہی آپ کے لیے بول دیتا ہوں۔ کوشش کریں تو ہر میدان میں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ پوری دنیا سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کسی کے کام بھی آئے، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔